बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी खबर, एक ऐसा वाक़या, बल्कि आज की एक खबर बेसिकली एक इशारा है कि कुछ तब्दीली, कुछ प्रोग्राम में सेटिंग, कुछ इरादों में कोई तब्दीली हो चुकी है। मैं इतवार को इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद में कमोबेश मेरी दो बड़ी अहम मुलाकातें थीं और बड़ी तवील नशिस्त थी, और उस तवील नशिस्त में हर तरह की हमने गुफ्तगू की। आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, और ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के चंद बड़े फैसला साजों में जिनका आप शुमार कर सकते हैं। एक तो ये खबर जो है, और फिर ये कि वहाँ पर क्या फैसला था। वहाँ पर फैसला ये था कि नवाज शरीफ साहब शायद, बल्कि यकीनन अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नहीं होंगे। पंजाब में वज़ारत आला मरीम नवाज साहबा के पास होगी और वफाक में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। इस तरह की इस्लामाबाद के अंदर गुफ्तगू चल रही थी और बाज़ गश्त थी। बेसिकली ये फैसले ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। ये बातें बड़ी आपको अजीब लगी कि अभी तो इलेक्शन होना है, अभी तो वोट पड़ने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आप कुछ चीज़ें वो खदोखाल जो हैं वो पहले से तैयार होते हैं। तो ये सब कुछ क्यों है, किस तरह है, ये एक फिलॉसफिकल बहस है। मैं आपके साथ खबरें शेयर कर रहा हूं और आज एक ऐसा वाकया हुआ है जिससे मुझे ये शक पड़ता है कि वो जो फैसले हुए थे वो फैसले तब्दील हो चुके हैं या कुछ ना। ये वो क्या गालिब का शेर है कि ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी तो नहीं है, ये छलक रही है। ये वो मोहब्बत है कि आंखों से छलक रही है, लहजों से टपक रही है, चेहरों से यहाँ है। तो ये वो वाले मामलात हैं। वो आज का कौन सा वाकया था मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे ये इशारा मिल रहा है कि बेसिक जो मास्टर प्लान है उसमें कोई तब्दीली आ गई है। तो बाकी जो एक वाकया हुआ, बल्कि दो वाकयात और हैं, बल्कि तीन आप वाकयात कह लें, तीन खबरें हैं। एक अलीमा बीबी जो इस वक्त बाहर हैं, जो इंस्टिगेट करती हैं लोगों को और जिनके ऊपर है कि वो इंतशार फैला रही हैं। ये FIA ने उनको नोटिस जारी किया था, 2 नोटिस थे उनको, और उसके ऊपर जो अदालती कार्रवाई हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली तारीख समात तक FIA को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है अलीमा बीबी के खिलाफ। ये क्या इशारा है, इसका मतलब क्या है, ये हम गुफ्तगू करेंगे। और जो हैं अपनी नहीं सर, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने जो है वो अडयाला जेल मुंतकिली के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है। ये क्यों किया है और ये इसका मकसद क्या है, ये बड़ी खुली डुली बात है। ये हम करते हैं और पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करना चाह रहा हूँ। आखिरी बात कि जो वफाकी काबीना की कमेटी थी जिसने 9 मई के मुहर्रकात और उस आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो उनसे निपटने के लिए जो इक़दामात तजवीज़ करने थे, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इख्तियार कर ली है, जो प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी गई है। 6 जनवरी को ये कमेटी बनी थी। ये कमेटी के जो हेड थे, हेडेड बाई जिसको कहते हैं, वो अहमद अरफान असलम साहब थे, वज़ीर कानून। इसमें वज़ीर दाखिला इजाज़ गोहर साहब और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे। ये 3 रुकनी कमेटी थी। फिर बाद में 16 जनवरी को, चूंकि मामला ज़्यादा गंभीर था और इस गंभीरता की वजह से 16 जनवरी को इसकी तश्कील नौ की गई, यानी कि इसको दोबारा से बनाया गया। और जब बनाया गया तो फिर इस कमेटी में ऐड किए गए वज़ीर दिफा, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब, और फिर इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा और इंसानी हकूक़ के वज़ीर जो हैं उनको भी शामिल किया गया। इस कमेटी ने अभी तक, जो एक ख़बर आई है थोड़ी देर पहले, जनाब अपने जो हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है कि जी ये तहकीकात की जो रिपोर्ट है ये मुकम्मल कर ली गई है और इसमें जो बानी चेयरमैन हैं PTI के इमरान खान साहब, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर जो रद्द मुलवा था, फिर जो गलत मालूमात फैलाई गई थी, जाली प्रोपेगेंडा किया गया था, वो सारी की सारी इन्होंने तहकीक की है। और तहकीक में ये साबित हो गया है कि जो इमरान खान साहब का प्लान था वो बेसिकली पाकिस्तान की फ़ौज का ऑर्डर तोड़ना था, पाकिस्तान की फ़ौज की
کی جو کمانڈ سسٹم ہے اس کو ختم کرنا تھا، پاکستان کی فوج کے اندر درار ڈالنا تھی، جو کہ جس کی ایک ابتدائی کوشش جو ہے زبانی کلامی وہ شہباز گل صاحب نے کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ARY کے پروگرام میں بیٹھ کے جس کو میرا خیال ہے ماریہ میمن اور ہمارے جو مرحوم دوست ہیں شہید ارشد شریف صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے ان کے پروگرام میں ایک لمبا سا بیپر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ بریگیڈیئر تک تو ہمارے جو ہے لوگ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ جب آرڈر آئے کوئی غیر قانونی تو وہ ماننے سے انکار کر دیں۔ پاکستان کی فوج کے متعلق وہ یہ درس دے رہے تھے، اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی فوج اس طرح کی تقریر برداشت نہیں کرتی یہ، اور پھر جب فوج کے معاملات ہو نا گڑبڑ جہاں پہ، وہاں پہ آئین معطل اور اسپیشل لاز جو ہیں وہ انفورس ہو جاتے ہیں جہاں پر معاملات فوج سے متعلق ہوں۔ تو ہم جو ہیں وہ چونکہ پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی بھی ہو، اور ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی صرف ہمارے لیے ہو، اور ہمیں کوئی ہٹانے کی کوشش کرے تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ قتل و غارت سے بھی باز نہ آئیں، زور زبردستی سے بھی باز نہ آئیں۔ اور پھر ہمارے جو دانشور طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ جو احتجاجی ہے جو یا کوئی بھی شخص ہے اس کو پوری آزادی ہونی چاہیے، وہ تھانے پہ حملہ کر دے، اس کو آزادی ہونی چاہیے، وہ GHQ کے اوپر حملہ کر دے، وہ کہیں پہ بھی حملہ کر دے، لہٰذا یعنی کہ فوج جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کے نہ دانت ہونے چاہیے نہ ہاتھ ہونے چاہیے، نام کی فوج ہونی چاہیے، جڑا مرضی ہے چپیڑ مار کے چلا جائے، تو اس طرح ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو یعنی رپورٹ سے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ فوج کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ڈیزائن ان کے پرانے تھے، اور کل بھی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کے پاس کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لوگوں نے رضاکارانہ طور کے اوپر دے دی ہیں کہ جی کہ جس میں بتایا گیا کہ کہاں کہاں میٹنگز ہوئیں، اور وہ کیا ہوتا ہے یہ والا زوم شوم، اس کے اوپر بھی میٹنگ ہوئی، عمران خان صاحب نے کچھ ڈائریکٹ میسج بھی کیے، کچھ گروپوں میں بھی میسج کیے، تو یہ ساری وارداتیں جو ہیں وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھیں، اور پاکستان کی فوج کو ایک سر اگر آپ تصور کریں آپ کہ فوج جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے پاکستان کی، پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں اس بات کے اوپر سوچتے یار۔ فوج کے سیاسی کردار کے ناقد ہم بھی ہیں، اس سے نفرت ہمیں بھی ہے، بات جو ہے وہ ادھر ادھر کی ہو جائے گی۔ ایک خبر یہ آ گئی آپ کے پاس کہ یہ والا کام جو ہے وہ بھی زیادہ ایک طرح سے قریب ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو دوسری خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ علیمہ بی بی جو ان کے خلاف نوٹس جاری ہوئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے اگلی ان کی جو درخواست کی سماعت تک FIA کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کا سب سے قابل اعتبار آدمی وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور وہ آ کے تھوڑا سا لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، اشتعال دلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور بڑی عجیب و غریب سی گفتگو بھی کرتی ہیں، اور یہ بھی دریغ نہیں کرتی ایک بہن کے منہ سے اپنے بھائی کے لیے سزائے موت کا لفظ نکالنا۔ سر یہ بڑا معنی رکھتا ہے، بھیڑا مر جاندی ہیں سر اس طرح کی بات کرتے ہوئے، لیکن جو محترمہ ہیں ان کے پولیٹیکل ڈیزائن ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو کے جذبات ابھارنے، ان کو اشتعال دلانے کی کوشش بہرحال وہ ہر پریس کانفرنس میں، ہر پریس ٹاک میں آ کے کرتی ہیں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو FIA کو روکا ہے، لیکن یہ کام زیادہ دیر رکنے والا نہیں ہے۔ جن کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بچا کے رکھا جائے گا کہ وہ نواز شریف نے تو ٹائٹ کرنا ہے نا، نواز شریف نے تو کنٹرول کرنا ہے نا، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ اولڈ سکول ہے، یا یہ مفروضہ جو ہے یہ گھسا پٹا ہے۔ جنہوں نے کنٹرول چیزیں کرنی ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے طریقے نئے سوچ لیے ہیں، تو وہ کیا سوچے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اتوار والی خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں بشرا بی بی کی بھی بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بشرا بی بی نے یہ جو درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کیا بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، یہ
ان کو نقصان ہو رہا تھا پولیٹیکلی، کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ بشرا بی بی کا بہت خیال ہے، بشرا بی بی بڑے سکون کے ساتھ ہے وہاں پر، اور تاثر یہ ڈیل والا جا رہا تھا، اور اگر ڈیل ہوئی نہیں ہوئی یہ بحث ایک علیحدہ سے ہے۔ اگر بشرا بی بی کو بغیر کسی ڈیل کے جو رکھا گیا ہے بنی گالا تو سمارٹ موو ہے، یعنی کہ ایک بڑا اچھا پتہ کھیلا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا نگران حکومت نے، آپ جس کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ یار کہ اس سے بددلی پھیلے گی، کہ اور وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ اب اس کے اوپر عدالت کے اندر وفاقی جواب کیا آتا ہے حکومت کا یا صوبائی حکومت کا، وہ طے کرے گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو فی الوقت جو ہے جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ یا نگران حکومت، انہوں نے کر لیا، اور بشرا بی بی اگر جیل چلی بھی جائیں الیکشنوں کے بعد تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مطلب اصل چیز یہ ہے، اور الیکشنوں کے یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ویسے ہی چند دن کے لیے تھا، یہ میرا خیال ہے، میری آبزرویشن ہے، اور ہلکی سی معلومات بھی ہیں، کیونکہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یار یہ موو بڑی زبردست تھا، یعنی کسی ایک بااختیار آدمی نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ذہن میں آئی تھی بات کہ لوگ ابھی جو ہیں وہ الیکشنوں سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ موڈ خراب ہو ان کا، ان کو لگے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، خام خواہ سڑکوں کے اوپر آنے کی کوشش کریں، تو کیا ضرورت ہے چانس لینے کی، ان کو بھیجیں، مطلب اور تاثر یہ بھی جائے گا کہ جی کو ڈیل ہو گئی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عارضی بندوبست تھا، یہ 8 فروری کے بعد انہوں نے آپ ہی بھیج دینا، انہوں نے کہا نہیں سان تو کوئی اعتراض نہیں، جائے جیل سے جائے، مزے تو مائیا پھر آن گے، پھر پتہ چلے گا کی پا ویک دی ہے۔ تو جو میں خبر آپ کو اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ اتوار والے دن یا اتوار کی رات کو میں اسلام آباد میں تھا، وہاں پر یہ جو اسلام آباد کے مکین ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے، وہ 3-4 لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر، اور یہ اس وقت جو ہے وہ کشمکش جاری تھی، اس وقت تک فیصلہ ہو گیا تھا، بڑے بڑے فیصلوں میں سے یہ فیصلہ تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، مریم بی بی جو ہے وہ ان کو سی ایم بنا دیتے ہیں، میاں صاحب خوش ہو جائیں گے، میاں صاحب نے اب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن کے انہوں نے کیا کرنا ہے، نہ ان کو تمنا ہونی چاہیے، نہ ان کو شاید تمنا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے سب کا کہ جی کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس عمر میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ معاملات خراب کریں، پھر حالات اسی ڈگر کے اوپر آئیں، تو بہتر ہے۔ اور پھر بھی ان کو سمجھانے والے جو میاں صاحب کو کنونس کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب بات یہ ہے کہ فوج کے اندر آپ کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ، اور وہ کسی بھی وجہ سے ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی فوج نے ہی وہ ایک نیریٹو تیار کروایا تھا، وہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں کا یقین ہے کہ جی کہ یہ آتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ باہر بیٹھے، آپ ہمارے بڑے ہیں، جس طرح آپ کہیں گے میاں صاحب چھوٹے آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ سٹیٹس مین ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے آپ کی خدمات کا ہم اعتراف کرتے ہیں، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی بدمزگی اور لوگوں کو بار بار سمجھانا پڑے جا کے کہ چپ کرو یا اس طرح نہیں کرتے، یہ خام خواہ کا ماحول کریٹ ہو، تو آپ بیٹھے ہیں، جو آپ ایک سرپرست کی حیثیت سے جو کہیں گے، بزرگ اور بڑے ہونے کی حیثیت سے وہ کرتے جائیں گے۔ باقی مریم اور میاں صاحب کو، لوگوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو خود سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جو ان کا کنسرن ہے وہ مریم بی بی سے متعلق ہے، تو مریم بی بی جو ہیں وہ ان کو سی ایم بنا دیں گے، میاں صاحب روح تک راضی ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ تو یہ اتوار تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی۔ آج میاں صاحب نے جو قصور والا جلسہ، جو کراؤڈ دیکھا، اور جو قصور والے جلسے میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کے چہرے کے اوپر اطمینان تھا اور جو کانفیڈنس تھا، وہ تو کوئی اور چگلی کھا رہا ہے۔ وہ جناب دیکھ کے ان کو جس طرح آج انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی کہ لکھو، پنجابی اردو میں انہوں نے تقریر کی کہ یوتھ تو ساڑھے نال ہے، یوتھ تو ہمارے نال ہے، مطلب اردو پنجابی مکس، اور پھر کہا کہ جی قصور والوں کو کیا قصور ہے کہ ان کو موٹر وے نہ ملے، ان کو یونیورسٹی ملے گی، ان کو دانش اسکول ملے گا، لکھو کتنا پیسہ خرچ آئے گا، 1 ارب 2 ارب 10 ارب 20 ارب، تو پھر کیا ہے، قصور والوں پر قربان۔ وہ سر کانفیڈنس لیول اس نے تو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں پر اصل میں ذرا جو ہے نا سسٹم کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ پہلے جو میں نے آپ کو پوری بات بتائی، اس کے اوپر
بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، صرف شہباز شریف وزیر اعظم ہو اور نیچے جو ہے وہ آؤٹ آف دا علی شریف کوئی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی ایک اہم 3-4 اہم شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت کا یہ خیال ہے اور کمٹمنٹ ہے ان کی کہ نہیں، سی ایم تو مریم ہوگی. تو کسی نے پوچھا تھا کسی بڑی اہم شخصیت کے قریبی سے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی آپ کو مسئلہ ہے اور مریم کے ساتھ بھی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی مریم کے لیے ذرا سافٹ کارنر زیادہ تھا. تو اب یہ تو اس طرف کے فیصلے ہیں، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہیں، لیکن سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا جس طرح وہ سوچتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 100% اسی طرح نہیں ہوتا. پلانز چینج بھی ہوتے ہیں، چینج کرنے بھی پڑتے ہیں، ڈکٹیٹ حالات کرواتے ہیں، فیصلہ وقت نے کرنا ہوتا ہے. سر جی اگر نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت مل گئی نا، آج جو وہ یہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے نا، سادہ اکثریت مل گئی نا، پھر نواز شریف دا اثر رنگ آئے گا باہر. پھر وہی ہوگی بات کہ آپ لوگ ہمیں نکالتے ہیں، لوگ ہمیں واپس لے کے آتے ہیں. اصولی موقف، چاہے 1 دن، 1 سال، 1 مہینہ، 4تھی دفعہ وزیر اعظم. سین مزیدار ہونے جا رہا ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ایویں نہیں ہوں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کیونکہ آج یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور اس انتخابی مہم کے اختتام کے اوپر کیا ہوگا اور آخری فتح کس کی ہوگی، آخری مکہ کون مارے گا، اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.